अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। शकील आफरीदी के मामले पर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ठन गई। गुज़श्ता रोज मुशीर खारिजा सरताज अजीज ने अपने एक बयान में ये वाज़ेह किया कि शकील आफरीदी अमेरिका का हीरो हो सकता है लेकिन पाकिस्तान का मुजरिम है। अगर अमेरिका ने फंड्स न दिए तो तैयारे कहीं और से खरीद लेंगे। सरताज अजीज ने यह भी कहा कि F-16 तैयारों के लिए फंडिंग ज़ाया नहीं हुई बल्कि रुकी हुई है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते कांग्रेस की जानिब से पाकिस्तान को F-16 तैयारों की खरीदारी के लिए दिए जाने वाली 43 करोड़ डॉलर की इमदाद भी रोक ली गई। दूसरी जानिब अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप भी शकील आफरीदी की हवालगी का मुतालबा कर रहे हैं, जिस पर वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने साफ साफ कह दिया कि शकील आफरीदी के मुस्तकबिल का फैसला अमरीका के सदारती उम्मीदवार नहीं बल्कि पाकिस्तानी अदालतें करेंगी। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारिजा की जानिब से सरताज अजीज के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान अपने फैसले करने में खुद मुख्तार है। अमरीका के पाकिस्तान के साथ इंतहाई अहम ताल्लुकात हैं जिन्हें खत्म करने का कोई इरादा नहीं। सवाल यह है कि क्या अमरीकी इमदाद से पाकिस्तान अपनी दिफाई जरूरियात पूरी कर सकेगा। सवाल तो यह भी अहम है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा इंतहा पसंद अमरीकी सदर बन गया तो क्या ऐसी सूरत हाल में पाक अमरीका ताल्लुकात बरकरार रह सकेंगे। क्या पाकिस्तान के पास F-16 तैयारे हासिल करने के लिए मुतबादिल मौजूद है। क्या पाकिस्तान को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने से मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी मामले पर रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल रहेगा पैनल से। सवाल इस तरह से है, पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क से लड़ाका तैयारे खरीदेगा। सरताज अजीज का बयान पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ़ क्या फ़ायदा पहुँचाएगा, क्या फ़ायदा देगा। इस पर अगर आप समझते हैं कि फ़ायदा होगा पाकिस्तान को तो हाँ का ऑप्शन ले सकते हैं, और अगर आप समझते हैं कि फ़ायदा नहीं होगा तो नहीं के ऑप्शन के साथ जाएंगे। पैनल में हमारे साथ शामिल हैं इस्लामाबाद से सलीम साफ़ी, बाबर सत्तार, कराची में मज़हर अब्बास, लाहौर में मेरे साथ इम्तियाज़ आलम, इफ्तिखार अहमद और हफीजुल्लाह नियाज़ी। साफ़ी साहब, सबसे पहले आप कहिएगा, पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ़ क्या पाकिस्तान को फ़ायदा देगा। देखिए, ये फ़ायदे और नुकसान की बात नहीं है, मेरे ख़्याल में मजबूरी है इस तरह का मौक़िफ़ अपनाना। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कभी भी स्ट्रेटेजिक नहीं रहे बल्कि वो ट्रांजैक्शनल रहे हैं, और जब ज़रूरत पड़ी है तो अमेरिका पाकिस्तान के करीब आया है, और जब वो ज़रूरत ख़त्म हुई है तो फिर अमेरिका दूसरी तरफ गया है। मेरे ख़्याल में हम एक बार फिर उस दौर में दाखिल हो रहे हैं जो सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद और कम्युनिज़म की पसपाई के बाद और अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन की कामयाबी के बाद जिस दौर में हम आए थे। आपको याद होगा कि कोल्ड वार के दिनों में अमेरिका ने सोवियत यूनियन के तनाजुर में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से भी सरफ़ नज़र किया। पहली मरतबा उस वक्त हमें F-16 तैयारे भी दिए गए, लेकिन जब वो ज़रूरत ख़त्म हुई तो उसके बाद प्रेस्लर अमेंडमेंट जैसी चीज़ों का सहारा लिया गया, पाकिस्तान पे पाबंदियां भी लगाई गई। और अब जबकि अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल रहा है तो एक बार फिर मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान के कंटेक्स्ट में जो हमारी ज़रूरत थी वो ख़त्म हो रही है। इसलिए धीरे धीरे एक बार फिर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात वो 90 की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, इसमें ये पहलू भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि जिस तरह हमारे मुल्क में इस तरह की चीज़ों से मुताल्लिक कभी इदारे अमूमन एक पेज पे नहीं होते, इसी तरह अमेरिका में भी पाकिस्तान जैसे ममालिक से मुताल्लिक और इराक़ और अफ़गानिस्तान जैसे मामलात से मुताल्लिक पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट और प्रेसिडेंसी उनकी जो है वो अमूमन उनमें इख्तलाफ रहता है, और माजी में भी उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप या स्टेट डिपार्टमेंट या उनका कांग्रेस वो प्रो पाकिस्तान कभी नहीं रहा। लेकिन जो असल ताल्लुकात है वो पाकिस्तान के GHQ और उनके पेंटागन के हैं। अब चूँकि ये कांग्रेस की तरफ से पाबंदी आई है, अभी भी पेंटागन को, CIA को किसी न किसी हद तक पाकिस्तान की ज़रूरत है। इसलिए मेरे ख़्याल में ये ब्रेकअप की तरफ या एक्सट्रीम की तरफ तो नहीं जाएंगे, और इस दौरान पाकिस्तान भी ये इशारा देता है कि उसके पास भी रूस और चीन की सूरत में कुछ और ऑप्शन हैं, और मेरे ख्याल में सरताज अजीज साहब के बयान का भी यही मतलब है। अलबत्ता जिस तेज़ी के साथ हमें रूस, चीन और इस तरह के दूसरे ऑप्शन के करीब जाना चाहिए था, मेरे ख्याल में
اس تیزی کے ساتھ ہم ادھر نہیں گئے، اگرچہ ڈائریکشن وہی ہے، جس تیزی کے ساتھ اب ہم امریکہ سے دور ہوں گے، تو موقف بہرحال میرے خیال میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ مجبوری کی بات ہے، فائدے اور نقصان کی نہیں۔ صافی صاحب نے آپشن نہیں لیا، افتخار صاحب۔ صافی نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، میرا خیال ہے کہ اس پہ دوبارہ بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ ہر ملک کے اپنی ترجیحات ہیں، کا بڑا اہم فکر کہا جاتا ہے کہ محبت ممالک میں نہیں ہوتی ہے، نہیں ہے، وہ صاف ہمیں پتہ ہے۔ F-16 میں خود وزارت خارجہ کے اندر کنفیوژن ہے، جو آپ کا نمائندہ ہے وہاں پہ وہ کچھ اور پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے، فاطمی کا کچھ پوائنٹ آف ویو اور ہے، سرتاج عزیز کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہے۔ ان میں یہ کوئی ایک چیز کہی نہیں جا رہی، نہ کبھی اس معاملے کو پارلیمنٹ کی کسی بھی کمیٹی کے اندر ڈیٹیل ڈسکشن کی گئی ہے کہ اصل میں کیا ہمیں F-16 اب چاہیے بھی نہیں چاہیے، آبسلیٹ ہو گئے ہیں۔ کب سے یہ معاملہ چل رہا ہے، کب سے یہ پیسے پڑے ہوئے ہیں، اس دوران بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے اس فیلڈ کے اندر، لیکن اس پہ بھی کبھی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ اور باقی امریکہ سے امریکہ ہمارے پہ احسان نہیں کر رہا ہے۔ ایک بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے اس معاملے میں، یہ ہمارے پیسے ہیں جو اس نے دینے تھے ہمیں، اس کو دینے چاہیے اخلاقی طور پہ، اور چونکہ ہماری پوزیشن ہی نہیں ہے فارن آفس کی کہ کوئی بات منوا سکے یا کروا سکے۔ فارن آفس بکھرا ہوا ہے۔ پہلے بتائیں پاکستان کا فارن منسٹر ہے کون؟ جس ملک کا فارن منسٹر ہی نہیں ہے اس کے فارن آفس کی پالیسی کیا ہوگی F-16 کے بارے میں، اور آخری پالیسی F-16 کے بارے میں ان کی تھی کیا؟ یہ تو اسی رحم و کرم پر تھا نا کہ اگر کانگریس ایگری کر جاتی ہے تو مل جاتے ہیں، نہیں ایگری کرتے تو نہیں ملتے ہیں۔ اور سرتاج عزیز نے بیان دیا ہے بالکل ایسا کہ ہم کھلی مارکیٹ سے خریدیں گے۔ کھلی مارکیٹ سے خریدنے کا فائدہ کمیشن کی شکل میں تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ جو طیارے آپ کو امریکہ نے دینے تھے اس میں کمیشن اتنا نہیں ملنا تھا، وہ ایک ریاست سے اور ریاست کا فیصلہ ہونا تھا۔ اب آپ جا رہے ہیں کھلی مارکیٹ میں طیارے خریدنے جا رہے ہیں، اچھے خاصے پیسے کما لیں گے۔ ہمیں افسوس کرنا چاہیے، دوسروں پہ تنقید کرنے کے بجائے آپ خود دیکھیں کہ آپ کے فارن آفس کے پاس کوئی ایسا بریف نہیں ہے جس کو پاکستان کے عوام کے ساتھ باعزت طور پہ وہ شیئر کر سکیں۔ پاکستان کے عوام کو خارجہ امور سے بالکل لا تعلق رکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے یہ کچھ بابوؤں کا کام ہے کہ وہ فارن افیئر کو چلائیں، اور ہم جو یہاں پہ دوست بیٹھے ہوتے ہیں جو ہمارے اخبارات والے ہیں، ہیڈ لائنیں لگاتے ہیں ترجمے کر کے انگلش اردو میں، ان کو سوائے ترجمے کا کچھ نہیں پتا کہ یہ اصل کہانی کیا ہے۔ آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں؟ میں نہیں کا آپشن لے رہا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس میں کوئی بھیک مانگنے کے، یہ ہماری اپنی ناکامی ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ ہم روس کی طرف اور چائنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم جہاں چاہیں جو مرضی کریں، ہم اپنے تعلقات جیسے چاہیں مرضی رکھیں۔ یہ وہ خرابی ہے جو امریکہ کی خوشامد آپ ہمارے دوستوں نے کر کے روس کو شکست دینے کے لیے جو آپ نے خوشامد کی تھی، یہ اس کا بھگتان بھگت رہے ہیں۔ بابر ستار صاحب۔ عائشہ، میں صافی صاحب کے ساتھ اگری کرتا ہوں۔ دیکھیے، میرا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خیال نہیں ہے کہ کوئی سخت موقف پاکستان نے لیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کو طیارے جن ٹرمز پہ پہلے دینے کی بات چیت ہوئی تھی وہ انکار کر دیا۔ اس کے بعد پاکستان کیا کہے؟ ہم زبردستی لے لیں گے آپ سے، اور کہنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے پیچھے۔ آپ یہی کہیں گے کہ جی ہم کوشش کریں گے کسی اور طرف سے لے لیں، مارکیٹ سے لے لیں، کسی اور ملک سے لے لیں۔ تو سختی کیا ہے پاکستان کے موقف کے اندر؟ میرا تو خیال ہے کوئی سختی نہیں ہے۔ وہ تو ڈیل کر رہے ہیں شکیل آفریدی کے معاملے۔ دوسری بات یہ نہیں، دیکھیے پھر اس میں بڑی احتیاط کے ساتھ افتخار صاحب کو ناراض کیے بغیر ان سے ڈس ایگری کروں گا۔ دیکھیے، یہ تو سویلین گورنمنٹ یا فارن آفس کے ڈومین میں چیزیں نہیں ہیں۔ کیا دو بڑے اختلافات ہیں اس وقت آپ کے امریکہ کے ساتھ؟ ایک شکیل آفریدی اسامہ بن لادن والا ایشو، پاکستان کے فارن آفس کے کنٹرول میں نہیں ہے شکیل آفریدی کو دینا یا نہ دینا، پہلی بات۔ دوسرا بڑا ایشو کیا ہے؟ پاکستان کی افغانستان پالیسی، اور ہم نے حقانی نیٹ ورک کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے انہیں، ہم نے افغان طالبان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہم انہیں پرسو کریں گے نہیں کریں گے، ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے نہیں لیں گے۔ اس کے اوپر بھی فارن آفس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کی فوج کے پاس اس کا اختیار ہے۔ اسی وجہ سے پریڈومننٹلی پاکستان اور امریکہ کا تعلق جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری فوج کا ان کے پینٹاگون کے ساتھ کیا تعلق ہے، جس طرح صافی صاحب نے بیان کیا۔ اور سویلین گورنمنٹ کا دائرہ اختیار اس میں بڑا لیمیٹڈ ہے۔ اس وقت اگر ہمارے نیشنل سیکیورٹی پرسپیکٹو سے خیال یہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم وہی کر سکتے ہیں، تو پھر اس کا اگر کانسیکوینس یہ ہے کہ 6 طیارے 8 طیارے آپ کو اس ریٹ پہ نہیں ملیں گے، تو ٹھیک ہے، وہ کاسٹ ہماری جو بھی نیشنل سیکیورٹی ٹیم ہے اگر وہ بیئر کرنے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے۔
سو میرا نہیں خیال کہ پہلی بات اس میں فورن آفس یا سیولین گورنمنٹ کا کوئی اختیار ہے اس چیز میں، اور دوسری بات یہ کہ جس طرح صافی صاحب نے کہا ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے، ہم نے یہ فیلنگ ہے ہماری پوری لیڈرشپ کی کہ کوئی پرماننٹ بیسس کے اوپر ہم نے یہ ریلیشن شپ نہیں بنایا. ہم نے سیکیورٹی پرسپیکٹو سے ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ بنایا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کام کرتے ہیں اور اس کا وہ ہمیں معاوضہ دیتے ہیں. جب تک یہ چلے گا ہم یہ اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھتے رہیں گے اس ریلیشن شپ. آپشن کیا نہیں کا لے رہے ہیں؟ ہاں کا نہیں، میرا خیال ہے کہ ہاں یا نہیں والی بات ہی نہیں ہے اس کے کوئی آپشن نہیں. بابر ستار صاحب نے بھی کوئی آپشن نہیں لیا اور صافی صاحب صاف بالی بات کیا کہ ٹرانزیکشنل آپشن نہیں لوں گا. آپ بھی آپشن نہیں دے رہے. چلیں جی، تین پینلسٹ نے بات کی. جی صافی صاحب. عائشہ، میں بہتر تو ہوتا کہ بابر ستار صاحب سے پہلے یہ بات کر لیتا تاکہ اس کے لیگل پہلوؤں پہ بھی بات کر لیتے. دیکھیں جو افتخار صاحب نے بات کی نا ہماری عدم تیاری کی، امریکہ کے سامنے ہم نے یہ موقف لیا ہوا ہے کہ شکیل آفریدی کو ہم اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ہماری جوڈیشری کا معاملہ ہے. گراؤنڈ پہ صورتحال یہ ہے کہ آج تک ان کا معاملہ کسی عدالت میں آیا ہی نہیں. ان کا ٹرائل ہو رہا ہے ایف سی آر کے تحت، اور ایف سی آر کے تحت ان کو جو سزا دی ہے وہ پولیٹیکل ایجنٹ خیبر ایجنسی نے، جو سرکاری افسر ہے، اس نے دی ہے. دوسرا ابھی تک تماشا یہ چلا رہا ہے کہ پاکستانی ادارے ان سے ناراض ہیں، اور بجا ناراض ہے کہ ایک بندے نے پاکستانی اداروں کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی بجائے یہ ویکسینیشن کیمپین کو یا باقی چیزوں کو بدنام کر کے اور استعمال کر کے امریکیوں کے ساتھ کام کیا. لیکن ابھی تک ان کے خلاف یہ کیس جو غداری کا کیس ہے یہ رجسٹر نہیں ہوا میری معلومات کے مطابق. ابھی تک وہ جس کیس کے اندر ہے وہ کیس یہ ہے کہ اس نے منگل باغ کا علاج کیوں کیا، یعنی ملیٹنٹ کے علاج کے تحت اس کو اندر کیا گیا ہے. تو دنیا کے سامنے ہم نے یہ ڈال بنایا ہوا ہے کہ وہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کی وجہ سے ہم ان کو نہیں دے سکتے. اور گراؤنڈ پہ صورتحال یہ ہے کہ ہم نے، اور مجھے نہیں لگتا کیونکہ فاطمی صاحب جب امریکہ کے پہلے وزیراعظم کے دورے سے واپس آئے اور وہ ہمیں بریفنگ دے رہے تھے، تو جب ہم نے ان سے یہ کہا تو خود ان کے علم میں بھی نہیں تھا. یہ جو افتخار صاحب نے کہا نا کہ ہمارے اس وقت فارن آفس کی بھی حالت یہی ہے. ٹھیک ہے، بریک پہ جائیں گے. ابھی جو بات ہو رہی ہے، جو امریکہ کے پاس بات پہنچی ہے جس پہ امریکہ رد عمل دے رہا ہے کہ پاکستانی عدالت نے، جس کے بھی صافی صاحب نے وضاحت کی ہے کہ ایف سی آر کے تحت پولیٹیکل ایجنٹ کی جانب سے وہ 23 سال قید کی سزا دی گئی. جنوری 2000 میں امریکی صدر اوباما کی جانب سے بل پر دستخط کیے گئے تھے جس میں شکیل آفریدی کو اسی سزا کے باعث پاکستان کو $3 کروڑ 30 لاکھ کی امداد روک لی گئی. اور ابھی اس سال مئی میں امریکی ایوان نمائندگان نے اس کی رہائی تک پاکستان کی فوجی امداد کو مزید روکے جانے کے حوالے سے بھی ایک مزید بل کی منظوری دے دی ہے. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو باقی پینلسٹ کی رائے شامل کریں گے. ممکن ہے کہ صافی صاحب نے آپشن نہیں لیا، باقی تو لیا، لیکن بریک کے بعد ہمارے کچھ پینلسٹ اس پر کوئی رائے حتمی دیتے ہیں. بریک کے بعد پاکستان کسی دوسرے ملک سے لڑاکا طیارے خریدے گا، سرتاج عزیز کا بیان. پاکستان کا سخت موقف کیا پاکستان کو فائدہ دے گا؟ امتیاز عالم صاحب. سرتاج صاحب کا بیان صرف ان طیاروں کے حوالے سے نہیں ہے. انہوں نے ایک ایسی خوفناک خارجہ پالیسی کا اظہار کیا ہے جس سے میری رات کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو اسلحے کی دوڑ میں جائیں گے، ہم نیوکلیر ہتھیاروں کی دوڑ میں بھی جائیں گے، ہم ہندوستان جو بھی کرے گا چین کے ساتھ مقابلے میں یا بڑی طاقت بننے کے لیے ہم اس سے مقابلہ کریں گے. تو صورتحال یہ ہے اس وقت کہ صرف یہ امریکہ کی طرف سے نہیں آیا رد عمل ہماری پالیسیز کے نتیجے میں، ہماری افغان پالیسی کے نتیجے میں، یا ہندوستان کے پریشر کی وجہ سے صرف نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اب طالبان کا وفد یہاں پہ ہے اور وہ جس جلے پہ آیا وہ پڑھ کے میں حیران ہوں کہ سرحدی امور اور افغان مہاجرین کے امور اور کچھ صوبوں کے امور افغانستان کے، اور جو آپ سن چکے ہیں افغانستان کی پارلیمنٹ میں تقریر وہاں کے صدر کی، جو ہم نے ایران کے ساتھ تعلقات کو جو پچھلے دنوں خراب کیا، سعودی عرب کی اور ہمارے تعلقات میں بھی کچھ وہ الجھن آ گئی ہے، اور سعودی عرب اور ایران اور ہندوستان کے تعلقات بہت قریب ہو گئے ہیں، اور ہندوستان کی ان کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ تقریباً $40 ارب تک جا چکی ہے. ابھی آپ دیکھیں اس سارے مقابلے کی دوڑ میں ہمارا اور ہندوستان کے جو موازنہ ہے بجٹ کا وہ 1:8 کا ہے، اور ہندوستان ہم سے $41 ارب زیادہ خرچ کر رہا ہے. اور ہم اس مقابلے میں ہندوستان جو ہم سے مقابلہ کر رہے ہیں اس میں ہم اپنے جی ڈی پی کا، یعنی کل قومی جو ہماری آمدنی ہے داخلی،
اس کا ہم خرچ کر رہے ہیں 3.5% اور ہندوستان کرتا ہے 1.8%. اس طرح ہم یہ جو مقابلے میں آ رہے ہیں اس سے ہم نکل گئے ہیں. یہ جو عدم مساوات ہے بھارت کی اور ہماری، اسے ہمیں ایک فیکٹ کے طور پر ماننا چاہیے، نہ کہ ہماری خارجہ پالیسی ہمیں تمام ملکوں سے لڑا دے. ایران کیا، افغانستان کیا، مغرب کیا اور ہندوستان کیا. اور یہ جو معاملہ ہے ہماری خارجہ پالیسی کا جس کا سرتاج عزیز کر رہے ہیں، مجھے بہت ان کی عزت ہے. وہ جس طرح کی وہ اکانومسٹ بھی ہیں، کبھی وہ اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی سوچیں کیا یہ ممکن ہے؟ اگر امریکہ نہیں دینے جا رہا یہ 8 طیارے تو یہ ہمارے لیے ضروری کیوں ہیں کہ ہمیں یہ زیر بحث نہیں لانا چاہیے؟ کیوں ہم یہ ہتھیار کیوں لیں جو پہلے ہی ہم بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ کہ ہندوستان دنیا کے بڑے ہتھیار خریدنے والوں میں سے، دنیا کی اب جو ڈیفنس انڈسٹری ہے اس کا بہت زیادہ انٹرسٹ انڈیا میں ہے. آپشن کیا لیں گے؟ ابھی آپ مجھے بات کرنے نہیں دے رہی، آپ غیر ضروری باتوں میں بہت لمبی باتیں کرواتی ہیں، بار بار کرواتی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اپنی، اور یہ جو سرتاج عزیز صاحب کا بیان ہے اسے پارلیمنٹ میں لانا چاہیے اور اس پوری پالیسی کو ریوائز کرنا چاہیے. میں ڈر رہا ہوں اس بات کا کہ یہ اظہار ہو رہا ہے امریکہ کی خفگی کا، اور یہ ہمیں افغانستان سے بھی نظر آ رہی ہے، یہ ہم نے ایران کے ساتھ بھی کی ہے، یہ ہمیں سعودیز کے ساتھ بھی نظر آ رہی ہے، اور ہندوستان کے ساتھ ظاہر ہمارا ازلی دشمن ہے. ہماری ہم کوئی رستہ نکال نہیں سکتے بات چیت کا، جس طرح کے وزیر اعظم کی سوچ تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو موقف اختیار کر رہے ہیں سرتاج عزیز صاحب، وہ ہمارے پاکستان کی جو معاشی حالات ہیں، جو ہمارے عوام کے حالات ہیں، جو ہماری مالی حالات ہیں، اس سے لگا نہیں کھاتے. ہم سب کو دشمن بنا رہے ہیں. اس پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے. آپ نہیں کا آپشن لیں؟ نہیں کا تمام معاملات. ٹھیک ہے، ایک نہیں کا آپشن ہے، کوئی آپشن نہیں. اور یقینی طور پر پینل پہ موجود ایک پینلسٹ بہت اہم، اور آپ سب کی رائے بہت اہم، اور اس کا ایک نقطہ اہم ہوتا ہے، لیکن میرے پاس وقت کی بھی کمی رہتی ہے. مظہر عباس صاحب، آپ کی رائے؟ دیکھیے، پہلا سوال تو یہ کہ کیا ہم سخت پوزیشن لینے کی پوزیشن میں بھی ہیں؟ پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک شخص نے ایسی پوزیشن لی تھی اور اس کا جو حشر ہوا، اور جو لوگ آج امریکہ کے خلاف نعرے لگاتے ہیں ان کی حمایت سے ہی اس کو پھانسی چڑھا دی گئی اس کو. تو آپ کبھی بھی سخت موقف لینے کی پوزیشن میں رہے نہیں، کیونکہ آپ نے کبھی بھی اپنی غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی بنائی نہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ سخت موقف لینے کی پوزیشن میں ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ کانگریس نے پوزیشن لی ہے، غالباً اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پوزیشن اس سے مختلف ہے، اور اسی وجہ سے یہ کانفلکٹ بھی ہے. ایک امریکہ میں انتخابات کا سیزن بھی ہے، اس کو بیک گراؤنڈ میں سامنے رکھنا چاہیے. اور ایک ریئلسٹک اپروچ، جس طرح امتیاز عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو ریویو کرنا چاہیے کہ ہمیں F-16 طیاروں کی ضرورت ہے، یا اس پیسے کو ہم کہیں اور بھی خرچ کر سکتے ہیں، کسی اور ڈیولپمنٹ میں بھی خرچ کر سکتے ہیں. آپ نے روس کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے ریویو کیے ہیں، بہتر بنانے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں، چائنا کے ساتھ بہتر بنانے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں. لیکن سخت موقف، آپ بیگرز کانٹ بی چوزرز. ہم سخت موقف لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ابھی تک. آگے چل کے خدا کرے آپ کی خارجہ پالیسی ایسی غیر جانبدار اور ایسی جاندار ہو کہ آپ ایسی پوزیشن میں آ جائیں کہ آپ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں. ہم نے جس انداز میں ریمنڈ ڈیوس کو حوالے کیا تھا، تو کوئی بعید نہیں، آگے ہم نہیں کہہ سکتے کہ شکیل آفریدی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، کیونکہ آپ ریمنڈ ڈیوس پہ ہماری حکومت نے اس وقت جو پوزیشن لی تھی، اور آج جس طرح چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں، تو سلیم صافی صاحب نے تو ابھی بتا دیا کہ جی وہاں تو جوڈیشل مسئلہ ہی نہیں ہے، وہاں تو اس کو پولیٹیکل ایجنٹ نے سزا دی ہوئی ہے. تو آپ نے تو اصل کیس اس پر ابھی درج ہی نہیں کیا، ابھی تک تو چلایا ہی نہیں ہے، نہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی ہے. تو میرا نہیں خیال سرتاج عزیز صاحب نے جو بھی بات کی ہوگی، مجھے اب بھی نہیں لگتا کہ پاکستان سخت پوزیشن لے گا یا سخت موقف اختیار کرے گا. تو آپ کوئی آپشن لے رہے ہیں، نہیں کا لے رہے ہیں، یا بالکل نہیں کوئی آپشن نہیں لیں گے؟ سخت پوزیشن نہیں لیں گے، پاکستان نہیں لے گا. نہیں، پاکستان کو پوزیشن چلیں جو بھی ہے پاکستان کی فائدہ دے گی، نقصان دے گی؟ آپ کو سخت موقف سے فائدہ کیا ہوگا؟ مطلب نقصان. آپ نہیں کا آپشن آتا کہ سخت موقف، پھر آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں. ٹھیک، نیازی صاحب. جی دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ امریکہ جو اس کی جو فورن پالیسیز ہوتی ہیں اس طرح کی، جس کے اندر جنگجوانہ کہہ لیں یا ملٹری ریلیٹڈ کہہ لیں، وہ ساری کی ساری پینٹاگون ڈریون ہوتی ہیں. وہاں کوئی پالیسی، اس کے پیچھے پورا، اور یہ بڑی چیزیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. چنانچہ جو کچھ ہوا ہے وہ بڑا جس کو کہنا ہے سوچے سمجھے طریقے سے یا ایک لمبی بحث کے بعد ہوا ہے.
باب کاکر جو سینیٹر باب کاکر جو ہے جو سینٹ فورن ریلیشن کمیٹی جو بہت سٹرونگ کمیٹی ہے، اس نے 9 فروری کو جب افغانستان سے واپس کیا تو اس نے لیٹر لکھا تھا امریکن فارن منسٹر جو جان کیری کو، اور اس میں ایگزیکٹلی یہی بتایا تھا. اور اس کے بعد پھر کانگریس کے اندر بحث ہوئی، سینٹ میں بحث ہوئی، پال رینڈ کے اس کے اوپر رینڈ پال کے جو ہے جس ریزولوشن کے اوپر لمبی چوڑی بہت بحث ہوئی، درجنوں لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور مورلیس یہی موقف آیا. بعد میں انہوں نے کہا جی ہم دیں گے. جان کربی نے آ کے پھر فائنلی کہا کہ ہم نے طے تو کر لیا دیں گے، لیکن پاکستان اس کو جو ہے اس کو اپنے فنڈز جو ہے وہ مہیا کرے، جس کا مطلب تھا نہ ہی ہے، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ یہ جو 8 جہاز ہیں کسی زمان میں $270 ملین کے تھے، آج $700 ملین کے لے رہے ہیں. 1 مہینے کی انہوں نے ساتھ قدغن لگا دی، یعنی کہ اس کے بعد اس کی قیمت بڑھ جائے گی. پھر ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے سپٹمبر 2015 کے اندر رشیا کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کی ہے، اور ڈپٹی فارم منسٹر نے کہا کہ ہم نے ڈیل پاکستان سے کیا ہے جس میں SU-35 اور MI-35 اور SU-35 ایئرکرافٹ، MI-35 ہیلیکاپٹر جو ہیں وہ پاکستان کو ہم نے مہیا کیے. اسی دوران چائنا سے $50 ملین کی ڈیل کی. تو دنیا کروٹ لے رہی ہے. امریکہ کی صرف شکیل آفریدی نہیں ہے، ان کی فرض سے یہ حقانی نیٹ ورک ہے. یاد ہے کہ حقانی نیٹ ورک جو ہے یہی سے تو ضرب عضب ہے. میران شاہ اور میر علی کے اندر جو ہم آپریشن کر رہے ہیں یہ بیسیکلی حقانی نیٹ ورک کے اندر ہے. اگر ہم یہ پورا دعویٰ کر رہے ہیں اور بڑے بڑے اونچے کہ ہم نے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے اور امریکہ نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، تو ایک دم کیا افتاد آپ پڑی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے حقانی نیٹ ورک کے اوپر پاکستان جھوٹ بول رہا ہے. پھر ان کا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے افغانستان کے اندر ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے. پھر CPEC کے اوپر ان کے جو ہے تحفظات ہیں. دیکھیں دنیا کروٹ لے رہی ہے اور اس کے اندر یونیپولر ورلڈ نہیں رہی. چائنا کا پاکستان میں آنا سوہان روح ہے. پاکستان کا جغرافیہ پاکستان کو پہلی دفعہ فائدہ دے رہا ہے. ہمیں بڑی تکلیف میں سے رکھا ہے. چنانچہ میں سمجھتا ہوں ہاں کا آپشن ہے. موقع یہ نہیں ہے. ہم نے آلریڈی ہم چائنا اور رشیا کے کیمپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور رشیا یہاں سے سیریا سے لے کے افغانستان تک بہت تکلیف میں ہے. کیانی ڈوسیے دے چکے ہیں 3.0 کے نام سے مشہور ہے. 2013 میں پاکستان کو فائدہ ہوگا. انہیں بتا دیا کہ آپ نکلو یہاں سے اور فارغ ہو, ہماری جان مجھے بھی بریک پہ جانا ہے. بریک پہ جائیں گے, جانے سے پہلے بتا دیں کہ تین یہ موقف ٹھیک ہے اور سخت لینا چاہیے امریکہ کے خلاف. لیاضی صاحب کا واحد ہاں کا آپشن ہے اس سوال کے جواب میں. مظہر صاحب اور امتیاز صاحب نے نہیں کا آپشن لیا اور باقی تین پینلسٹ کی جانب سے کوئی آپشن اس سوال پر نہیں لیا گیا ہے. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں سابق چیئرمین سینٹ نیئر بخاری کی پولیس اہلکار کے ساتھ بدسلوکی, پاکستان اور VIP کلچر, کس طرح سے معاملات کو مینج کیا جا سکتا ہے. پینلسٹ کی رائے بریک کے بعد. یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں والی بات ہے. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. VIPs کے تھپڑ کمزوروں کا مقدر بن گئے. گزشتہ روز سابق چیئرمین سینٹ نیئر حسین بخاری اپنے بیٹے کے ہمراہ اسلام آباد کچہری میں داخل ہوئے, جہاں ان سے سول لباس میں ملبوس پولیس اہلکار نے تلاشی لینے کی کوشش کی, جس پر وہ اس قدر اکھڑے کہ انہوں نے نہ صرف ڈیوٹی پر موجود اہلکار کو دھکے دیے بلکہ سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں. ایسے میں جب باپ بڑا آدمی ہو تو کمزور پولیس والے کو تھپڑ مارنا بیٹے نے بھی اپنا فرض سمجھا. اس واقعے کے بعد ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں نے احتجاج شروع کر دیا, جس پر تھانہ مرگلا میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور آج عدالت کی طرف سے سابق چیئرمین سینٹ اور ان کے صاحبزادے کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں. دوسری طرف پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے سابق چیئرمین سینٹ کے خلاف مقدمہ درج ہونے پر IG اسلام آباد کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے IG اسلام آباد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنے, جبکہ سابق چیئرمین کا موقف ہے کہ انہوں نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا. سول لباس میں ملبوس کسی شخص کو تلاشی لینے کا حق حاصل نہیں ہے. مقدمہ بدنیتی پر مبنی ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ VIPs کا یہ رویہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کبھی پنجاب کے خادم اعلیٰ کے داماد پولیس اہلکاروں کے ہمراہ بیکری ملازم کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں, تو کبھی بلاول بھٹو کا پروٹوکول 10 ماہ کی بسمہ کی جان لے لیتا ہے. کبھی اس ملک میں سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کے لیے طیارے کو اڑنے سے روک دیا جاتا ہے, تو کبھی ٹنڈو محمد خان کے انتخاب کے دوران وحیدہ شاہ کا پولنگ سٹاف کی خواتین کو تھپڑ قوم کا سر جھکا دیتا ہے. کبھی اس ملک میں وزیر اعظم کے جلسے کے دوران اگر نظر ڈالی جائے
तो हज़ारा यूनिवर्सिटी को बंद करने के नोटिस जारी किए जाते हैं, बन्नू के तालीमी इदारे बंद कर दिए जाते हैं। इमरजेंसी की हालत में पुलिस वक्त पर इसलिए नहीं पहुंचती कि वह शर्मिला फारूकी की शादी के मौके पर ड्यूटी दे रही है। सवाल यह है कि आखिर ये VIP कल्चर कब तक चलता रहेगा, आखिर कब तक कौम ये थप्पड़ सहती रहेगी, कब ये निज़ाम बदलेगा? इसी मामले पर पैनल से सवाल रखेंगे। सवाल यह है, नैयर बुखारी की पुलिस एहलकार के साथ बदसलूकी, VIP कल्चर का खात्मा कैसे करें? ओपन करेंगे फोरम को, पैनल ऑप्शन देगा कि क्या तजावीज़ हो सकती हैं, क्या तरीके हो सकते हैं कि इस मुल्क में हर खासो आम एक बराबर हो और उसको एक तरह से ट्रीट किया जाए। इफ्तिखार साहब, हराम का पैसा जो है इन लोगों के पास, जिस किसी के पास जब वो वापस हो जाएगा तो इनके दिमाग टिकाने आ जाएंगे। और वैसे ये कल्चर अजीब है, ये नैयर बुखारी नहीं सिर्फ करता, ये एक गांव का चौधरी भी यही करता है पुलिस वाले के साथ, क्योंकि वो भी बदमाश है वहाँ का। ये जो पैसे ने इन लोगों के दिमाग को ख़राब कर दिया है। जब तक पैसा, एक ज़माने में हम कहते थे कि पैसा इनके लोगों के पास होना नहीं चाहिए, तो कहते थे लोग ये पागल लोग हैं, ये कहते हैं पैसा नहीं होना चाहिए, बेवकूफ़ है। लेकिन आज हमें ये समझ आ रही है कि बदयांती का पैसा और हराम का पैसा और ये जो ताकत है, हाँ ये एक आम आदमी मेरे पास भी हो, मुझे अगर रोक ले अपने ट्रैफिक वाला और मैं वायलेशन कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं शीशा उतार के कहता हूँ की गल है? वो कहता जी तुसी तो अपना तोड़ के आए हो सिग्नल, वो तू जानता नहीं मैं कौन है? वो अगर कोई इस तरह का ही होवे, वो कहे हाँ दस तू कौन है? मैं बाहर निकलूँगा, यार रख मेरा कार्ड। तो VIP कल्चर तो यहाँ से भी शुरू होता है। ये एक बीमारी हमें होगी, बीमारी, और इस बीमारी की वजह हमारा ओहदा है, हमारी ताकत है, हमारा पैसा है। आप इसकी रो रहे हैं। आज क्या नहीं हुआ कराची में, वो मरीज बेचारे नीचे से गुजार कर जा रहे हैं। एक ऑपरेशन था मरीज का, उसको उसके डॉक्टर लेके गए हैं, वो आपका प्रेसिडेंट गया हुआ था वहां पे, वो भैंसें कहीं निकल आई किसी बाड़े से, वो सड़क पे भैंसें फिर रही हैं, पीछे पुलिस वाले फिर रहे हैं उन भैंसों को काबू करने के लिए कि वो भैंसें अपना प्रोटोकॉल जो मिला हुआ प्रेसिडेंट को उसमें रुकावट न डाल दें। क्या बात कर रहे हैं आप? और भाई माशरे में खराबी आ चुकी है। हम इस टेबल पे बैठे हुए सारे लोग VIPs हैं, हमें कोई रोक के तो देखे नीचे। अभी आप कोई बाहर निकले हमारे में से, कोई रोके हमें? और क्या हम उसका हशा नहीं करते? ये है कि ज़्यादा हम थप्पड़ नहीं मारेंगे, 4 जमातें पड़े हुए तो इसी थप्पड़ नहीं मारेंगे। और बुखारी ने, नैयर ने उसको पुश किया। नैयर के बेटे के पास चौंका पैसा ज़्यादा है, दौलत ज़्यादा है, बाप उसका पहले बहुत बड़े ओहदे पे रहा है, ज़मीनें उनके पास बहुत हैं, और उसने कहा ये जुर्रत कैसे होगी? और एक बात, सफ़ेद कपड़ों में जो लोग तलाशी लेते हैं, मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं इसके खिलाफ। जो मेरी तलाशी ले मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकूँ ये कौन है, ये बात जेन्युइन है। अब क्या हुआ, सुबह से पुलिस सोच रही है कि यार इसको पकड़ें कैसे है VIP को। भाई उस VIP को पकड़ना भी बड़ा मुश्किल है। यही अगर गरीब होता अपना थाने कोई किसी गांव का और उसने मारा होता थप्पड़, तो इस वक्त तक उसका सारा खानदान थाने में बैठा होता। अच्छा, मेरी बात तो सुनो, एक तो आप भी VIP है ना, तो मुसीबत है ना ये VIP कल्चर। काम तो मीडिया, आप मुझे बताएं, आपने कह दिया इख्तिदार और इख्तियार वजह है, तो खत्म नहीं, एक और भी है, एक मैं देने को खत्म कर रहे थे। कैसे खत्म? बराबरी, मुसलमान बन जाओ सारे, नहीं, अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानो, अल्लाह के रसूल को मानो, उसकी हदायत को मानो। ठीक, वो सब कहते हैं मुसलमान बराबर है, ना किसी को अरबी को अजमी पे फौकियत है, ना अजमी को अरबी पे फौकियत है। मुसलमान बन जाए, आपका ऑप्शन। बिल्कुल, मेरा तो ये ख्याल है कि मुसलमान बन जाए। मेरे पे फतवा आएगा, लो जी इफ्तिखार साहब का रवैया ही चेंज हो गया, वो हम इस्लाम की दावत दे रहे हैं। चले, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो कुरान पाक में तरीकाकार का तयन किया गया है बराबरी का, इंसान बन जाए ना, इंसान बन जाए। इम्तियाज साहब, देखिए ये कानून की हुक्मरानी का सवाल है, और पीपल्स पार्टी जो रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही है वो दुरुस्त नहीं है, और कानून के मुताबिक नैयर बुखारी हो या कोई और हो, और उसमें उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कानून के मुताबिक, और इंसाफ होना चाहिए। आज जब ये करप्शन के हवाले से हम कानून की हुक्मरानी की बात कर रहे हैं, और फ़ौज के मामलात के हवाले से भी, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से भी हम बात करते हैं कानून की हुक्मरानी की, तो नैयर बुखारी साहब भी जो हैं उन्हें ज़्यादा कानून की एहतराम करना चाहिए, उन्हें तलाशी देनी चाहिए, तो उन्हें मादरत करनी चाहिए उस सिपाही से जिसकी ज़्यादती की गई है, और उनके हवाले से कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए, और पीपल्स पार्टी को इस बारे में उनसे बासपुस करनी चाहिए, ना कि इस तरह के रवैयों को प्रमोट कर रहे हो। ठीक, ऑप्शन क्या दे रहे हैं? कानून की हुक्मरानी, कानून के मुताबिक कार्रवाई, कानून के मुताबिक कार्रवाई। आपका भी यही है? ठीक है, मजहर साहब।
جی دیکھیے یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ خورشید شاہ جیسے لوگ ایوانوں میں ان لوگوں کا دفاع کرتے ہیں. جو خورشید شاہ کا بیان ہے وہ نیّر بخاری کے عمل سے زیادہ کنڈیمنیبل ہے کیونکہ وہ عوام کی بات کرتے ہیں. یہ جو تھپڑ ہے یہ دراصل جمہوریت کا جمہور پہ تھپڑ ہے. یہ عوامی رہنما کا عوام کے اوپر تھپڑ ہے. اور ذرا اگر آپ اس فوٹیج کو دیکھیں تو نیّر بخاری کی رونت اس میں نظر آ رہی ہے. اس کے بیٹے کو گرفتار کر لینا چاہیے, اس کے بیٹے کا ریمانڈ لینا چاہیے, اس کو بتانا چاہیے کہ قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے. یہ آپ کو کچھ سال پہلے جو کراچی میں شارق جتوئی والا واقعہ ہوا تھا, شاہ زیب والا واقعہ ہوا تھا, وہ یاد نہیں ہے آپ کو کہ کیوں ہوتے ہیں یہ واقعہ؟ کیوں ان بیٹوں کو جرت ہوتی ہے اس طرح کی؟ اس لیے کہ ان کے باپ پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کو, اور ان کے باپ اس لیے پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی سیاسی جماعتیں انہیں پروٹیکٹ کرتی ہیں, اور ان کی سیاسی جماعتیں اس لیے پروٹیکٹ کرتی ہیں کیونکہ ایک جاگیردارانہ ذہنیت کو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے. اور افتخار صاحب نے بالکل صحیح کہا, جاگیردارانہ ذہنیت کے لیے آپ کو جاگیردار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک کلچر بن گیا ہے کہ جی میں پریس کا آدمی ہوں, میں پریس کا اسٹیکر لگاتا ہی اس وجہ سے ہوں کہ کوئی مجھے روکے نہیں, ورنہ قانوناً آپ پریس کا اسٹیکر لگا نہیں سکتے گاڑیوں پہ. تو ہمیں جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, ذرا یہ نیّر بخاری اور ان کے بیٹے دبئی میں یہ کر کے دکھاتے, لندن میں یہ کر کے دکھاتے, امریکہ میں یہ کر کے دکھاتے, تو ان کو پتہ چلتا. تو قانون کی صحیح معنوں میں حکمرانی ہونی چاہیے اور اگزامپل سیٹ کرنی چاہیے. ان کو گرفتار ہونا چاہیے, قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے, اور پارلیمنٹ میں اس واقعے کو اور ان نیّر بخاری اور ان کے بیٹے کو کنڈیم کرنا چاہیے, نہ کہ ان کا دفاع کرنا چاہیے. بابر ستار صاحب. عائشہ ٹھیک بات ہے, قانون کی حکمرانی تو ایک بات ہے ہی. دیکھیے دوسرا ساتھ ایسوسیٹڈ چیز یہ ہے کہ معاشرے میں ہمارا عزت اور بےعزتی کا کانسیپٹ کیا ہے. آپ یہ اس چیز کو عزت کا باعث سمجھتے ہیں لوگ کہ آپ قانون کو توڑ سکیں, بے شک وہ لال اشارہ ہو, بے شک آپ ایئرپورٹ سے نکلیں تو لائن میں آپ نے نہ کھڑا ہونا ہو, کسی دفتر میں جائیں وہاں پہ آپ نے لائن میں نہ کھڑا ہونا ہو. اور پھر ایک آنر کا کانسیپٹ ہے معاشرے میں کہ آپ سے کسی نے بدتمیزی کی تو آپ آگے سے درندگی کر سکتے ہیں, آپ کا ایک تشدد والا رویہ ہو سکتا ہے, اور یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے. یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے کہ اگر کسی نے آپ سے بدتمیزی کی آپ نے اسے 2 تھپڑ مار دیے, یہ عام سی بات ہے, اس میں کوئی برا نہیں منائے گا, اور عزت کا باعث سمجھیں گے کہ دیکھیں میں نے اس کے ساتھ کیا کیا. تو یہ پورا ایک معاشرے کا رویہ ہے. یہ نیّر بخاری صاحب نے تو غلط کیا, لیکن یہی رویہ آپ کو اپنے تھانے میں بھی نظر آتا ہے. تھانے والا جب کسی کو پکڑ کے اس کے ساتھ تشدد کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی یہی رویہ ہے. تو جو جس کے قابو میں آ جائے, رویہ اوپر سے لے کے نیچے تک وہی ہے. اب کویشچن یہ ہے خالی کہ نچلے رنگ میں کون ہے, یعنی یہ جنگل ہے تو اس میں بالکل لوور ٹیئر پہ کون ہے اور اس کے اوپر کیا ہے, رویہ ایک جیسا ہی ہے. بات قانون کی پاسداری کی ہے. انفارچونیٹلی چونکہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں کوئی ایکشن ہوتے ہوئے تو کوئی اس سے خوف زدہ نہیں ہوتا, اور یہ اسی طرح چلتا رہے گا انفارچونیٹلی. نیازی صاحب. لیکن اس میں دو رائے ہے ہی نہیں کہ جب تک قانون کو آپ برابری کی بنیاد پہ نافذ نہیں کریں گے, طاقتور ہو یا کمزور ہو, امیر ہو یا غریب ہو, اگر قانون کے سامنے آ جائے تو برابر اس کو ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے جس طرح سارے دوستوں نے کہا ہے کہ بالکل وہ اب کیسے ہوگا, پورا ایک آپ کا نظام جو ہے وہ قسم و پرسی کا شکار ہے, تتر بتر ہو چکا ہے, اور اس میں سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس کو کیسے نافذ کریں گے. یہ جو نیّر بخاری نے کیا ہے یہ تو اس لیے کہ اس کو کیمرے نے لوکیٹ بھی کر لیا, سب کچھ سامنے آیا, اور اس کی چیز کو جو ہے لوگوں نے سختی سے کنڈیم کیا, اس کو بے ایمانہ ایک جو ہے واقعہ سمجھا گیا کہ انہوں نے اس طرح کا رویہ اختیار کیا. میں سمجھتا ہوں جی کہ قانون, اچھا پاکستان کے اندر وارہ ہی نہیں کھاتا جو لوگ قانون نافذ کرنے والے ہیں, چاہے وہ ایس پی ہے, چاہے ڈی آئی جی ہے, چاہے آئی جی ہے, چاہے کوئی ایف آئی اے کا ہیڈ ہے, چاہے کوئی ڈپٹی کمشنر ہے, چاہے کوئی پریزیڈنٹ ہے, چاہے کوئی گورنر ہے. ہر بندہ جو ہے اس معاملے میں بڑا حساس واقعہ ہوا ہے, بڑا سینسٹیو ہے کہ اس کو ایک برتری کا جو اس کو ایک مقام ملا ہے وہ کسی طریقے سے قائم دائم رہے. میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتا دوں, پاکستان کا ایک بہت ہی طاقتور آدمی تھا, اور وہ اپنے اس کو ناز کر رہا تھا کہ میں نئے اقتدار میں آئے کہ میں پورے اس کو جو ہے اچھے طریقے سے نافذ کر دیا ہے. تو یہاں بیٹھے تھے تو کہہ رہے تھے میں نے پورا قانون جو ہے نا اب کسی جگہ میں تفریق نہیں چھوڑی, ایونلی یہ نافذ ہے. تو میں نے کہا آپ یہاں پہ بیٹھے شراب پی رہے ہیں,
ایک غریب آدمی باہر نکلتا ہے، اس کا پولیس منہ سونگ رہی ہے، پولیس کو جرأت ہے کہ آپ باہر نکلو، آپ کا منہ سونگے اور آپ کو ٹیسٹ کے لیے جی آپ کو منہ سونگنے اور پولیس نے پکڑتے جب آپ ایسا کرتے ہو ان کو ویسے لگ گئی ہے، ان کو وہ کرتے امتیاز عالم کو، امتیاز عالم کی طرف میں نہیں، امتیاز عالم کبھی طاقتور نہیں رہے، ان کی طرف میں نہیں۔ آپ کے شو میں افتخار صاحب منیر بخاری کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ نہیں، میرے شو میں بھی حکمرانی نہیں ہو پا رہی کہ کس طرح سے ایس او پیز کے مطابق چلنا چاہیے، نہیں ہو رہا۔ آپ اپنا اس سوال کا جواب دیجئے۔ میں نے کیا نہیں بخاری، میرے خیال میں جو پاکستان کے مسائل ہیں اور جو ہماری زبوحالی کی اصل ریزن ہے، میرے خیال میں منافقت کے بعد اس میں دوسرا جو نمبر آتا ہے وہ ظرف کی کمی کا ہے۔ ادھر جس کو اختیار مل جاتا ہے، جس کو تھوڑی سی طاقت مل جاتی ہے، بدقسمتی سے وہ جرنلسٹ ہو، وہ سرکاری افسر ہو، وہ پولیس افسر ہو، وہ کوئی وردی والا ہو، تو وہ پھر اپنے اس کے ظرف کی کمی کا اظہار اس طریقے سے وہ کرتا ہے۔ دوسری بات میں یہ گزارش کروں کہ ان لوگوں کو صرف ایک چیز یاد رکھنی چاہیے۔ مجھے آج وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اٹک قلعے میں وزیر اعظم صاحب میاں نواز شریف صاحب قید تھے، ہم آتے تھے اٹک قلعے میں، سردار مہتاب صاحب کی پیشی ہوتی تھی، تو پشاور سے ہمارے ساتھ ساجد عباسی صاحب تھے، سردار مہتاب صاحب کے ایک قریبی دوست تھے، تو ہم ہفتہ وار بنیادوں پہ میاں صاحب کے لیے وہاں سے نمک منڈی سے گوشت لاتے تھے۔ تو پہلے تو جب ہم وہ اٹک قلعے کی ڈیوٹی پہ اندر جا رہے تھے تو گھنٹہ ڈیڑھ اس میں لگ جاتا تھا کہ اس خوراک کو کلیئر کر لیا جائے۔ تو میں ادھر دیکھا تو میاں نواز شریف صاحب کو یہ سعدیہ عباسی صاحب اس وکیل تھی، ان سے ملنے کے لیے میاں صاحب کو لا رہے تھے، تو میری بھی ان پہ نظر پڑی، انہوں نے بھی، تو ادھر سے میں نے میاں صاحب کو ہاتھ ہلایا، انہوں نے بھی، وہ اپنی جگہ پہ رک گئے، میں اس کے قریب جانے لگا ہاتھ ملانے کے لیے، تو جب میں ان کے قریب پہنچا چند قدم باقی تھے تو جو ڈیوٹی پہ موجود فوجی تھا انہوں نے کہا نو، ملنے کی اجازت نہیں ہے، مجھے بھی وہاں پہ روک دیا، اور میں دیکھ رہا تھا میاں صاحب کے چہرے پہ جو اس وقت بے بسی اور اس کے رنگ تھے نا، تو نیر بخاری اور ان جیسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس ملک میں وہ وقت بھی آ سکتی ہے۔ کل تک ڈاکٹر عاصم کا بھی وہ غرور اور تکبر اس سے زیادہ تھا۔ ٹھیک، صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب حکمرانوں کو خیال رکھنا چاہیے، کبھی کے دن کبھی کی راتیں، اور ہمارے سامنے تقریباً تمام پینلسٹ نے بات کیا قانون کی حکمرانی کی، جس کے بعد ایک سوال ضرور بنتا ہے کہ کس طرح سے آخر اس ملک میں قانون کی حکمرانی، بالکل اسلام کی بات نہیں، میں قانون کی حکمرانی کی بات کروں، قانون سب موجود ہیں، سوال ضرور کسی دن یہ سامنے رکھیں گے کس طرح قانون کی حکمرانی ہو سکتی ہے۔ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے جاتے جاتے یاد کرا دیں کہ 23 دسمبر کے پروگرام میں گزشتہ سال سینیٹر نہال ہاشمی صاحب نے ہم سے بات کرتے ہوئے نون لیگ کے رہنما نے کہا تھا کہ وہ قرارداد لائیں گے وی آئی پی پروٹوکول کے خاتمے کے لیے ملک میں، انتظار ہے کہ کس دن نون لیگ وہ قرارداد لے کر آئے گی۔ جی، کہ وہ جو بچی جلا کے ماری گئی ہے اپنے آباد میں، ہمیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے، اس رویے کو بھی کبھی زیر بحث لے کے آئیں۔ بالکل ضرور لے کر آئیں گے۔ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔